नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल इल्मन नाफ़िअ रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल आफ़ियत वल मअफ़ा फ़िद दुनिया वल आखिरह आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी, आज प्यारे अहल कुरान हम लोग आयत नंबर 4 से जो है वो अपना लेसन स्टार्ट करेंगे। ठीक हो गया। आयत नंबर 4 में अल्लाह ताला फरमाते हैं यसअलूनका, वो आपसे सवाल करते हैं माज़ा उहिल्ला लहुम, कि उनके लिए क्या कुछ हलाल है। ठीक है, सहाबा इकराम जब इस्लाम नाजिल हो रहा था तो हलाल और हराम की भी उनको इतनी ज़्यादा फ़िक्र थी कि वही नाजिल हो रही है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए जो है वो यानी अल्लाह ताला से ये जान लें वही के ज़रिए कि क्या कुछ हमारे लिए जायज़ है और क्या कुछ नहीं है। तो अल्लाह ताला इसका जवाब देते हुए कहते हैं कुल, कह दीजिए उहिल्ला लकुम तय्यिबात, कि तुम्हारे लिए तमाम पकीज़ा चीज़ें हलाल कर दी गई हैं। अच्छा, ये ना दो चीज़ें जो है ना आपने जहन में रखनी है कि यहाँ पर तय्यिबात का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, पकीज़ा का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ। खाने पीने की जितनी भी चीज़ें हैं ना वो दो शर्तों के साथ हलाल हैं। एक के वो कुरानी शरीयत में हलाल करार दी गई हैं, दूसरा वो पाकीज़ा और साफ़ सुथरी हों। ठीक है, गंदी बासी सड़ी बदबूदार ना हो, पाकीज़ा चीज़ हो जो आप खाएं, साफ़ सुथरी चीज़ हो जो आप खाएं। और इसमें पाकीज़ा के मानों में एक चीज़ और उलमा कहते हैं कि अगर किसी चीज़ से कोई दिल चढ़ जाता है आपको अच्छी नहीं लगती, तो वो फिर आपको नहीं खानी चाहिए। समझ आ गई? कई लोग जो है ना वो मसलन एक दिन से दूसरे दिन का खाना पसंद नहीं करते, हालांकि वो हलाल होता है खाना, लेकिन एक से दूसरे टाइम का उन्हें पसंद नहीं आता, तो फिर ऐसी चीज़ उनके लिए पाकीज़ा नहीं है, वो ना खाएं। ठीक है, इंसानी तबीयत का कितना ज़्यादा अल्लाह ताला ने ख्याल रखा है कि जो भी चीज़ कोई इंसान खाए वो पाकीज़ा, उसकी पसंदीदा और इस्लामी शरीयत में हलाल है, वेल एंड गुड खाएं। ठीक है, और जिसको किसी को कराहियत आ जाए किसी चीज़ से तो वो उसके लिए समझें कि जायज़ नहीं है। ये एक बेहतरीन असूल है। ठीक है, और इससे बहुत ज़्यादा जो है वो हराम अशिया का दायरा जो है वो बहुत यानी कि क्लियर हो जाता है, और आपने जो खाना पीना आपकी सेहत के लिहाज से भी क्लियर। मैंने आपको पहले बताया ना कि दीन इस्लाम में हर वो चीज़ हलाल करार दी गई है, जायज़ करार दी गई है जो सेहत के लिए अच्छी है। अब जैसे यानी कोई लोग होते हैं उनको कराहियत आ जाती है, ये मसलन कोई कलेजी नहीं खाते हैं, उनको इससे कराहियत होती है, वो ना खाएं, वो उनके लिए जायज़ नहीं है, वो ना खाएं क्योंकि उनको कराहियत होती है ना, दिल ख़राब होता है उनका, तो बेशक वो हलाल है लेकिन वो ना खाएं। अल्लाह ने इजाज़त दी है, इसमें कोई गुनाह ही नहीं है। हाँ, हम लोग ना डंडे पकड़ पकड़ के अपने बच्चों को ज़बरदस्ती खिला रहे होते हैं, तो ऐसा नहीं करना। आगे चलते हैं। आगे जो इसी आयत का अगला हिस्सा है ना, इसमें शिकार के कवानीन बताए जा रहे हैं, ये ज़रा गौर से सुन लीजिए। वमा अल्लमतुम मिनल जवारिह मुकल्लिबीना तो अल्लिमूना हुन्ना मिम्मा अल्लमकुमुल्लाह। अल्लाह कहता है कि इन शिकारी जानवरों का शिकार भी जिन्हें तुमने इस तरह सदाया होता है जैसे अल्लाह ने तुम्हें सिखाया है। ठीक है, अल्लाह ने इल्म दिया, उसी से इंसान जो है ना वो किसी की भी ट्रेनिंग कर लेते ना, किसी भी जानवर की, चाहे वो कुत्ता है, बाज़ है, जिनके ज़रिए आप देखें शिकार करते हैं। हम लोग का तो इतना वास्ता नहीं पड़ता शिकार से, लेकिन बाज़ लोग जो हैं वो शिकार करते हैं, उनके माशरे का हिस्सा होता है। जैसे अरब लोग हैं, शिकार करते हैं, शिकार करना पसंद करते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे माशरे हैं जहाँ पे शिकार करते हैं लोग। अब हमारे माशरे में भी शिकार, जैसे मुर्गाबी का शिकार किया जाता है, कबूतर का शिकार किया जाता है, इस तरह के शिकार जो है ना
جو کرنے ہیں اس کے بھی اصول بیان کیے گئے ہیں. جب آپ کسی جانور کو سدھا کر اس کو سکھا کر، اور جنگلوں میں پرانے زمانے میں بادشاہ جو تھے وہ شکار کرنے جاتے تھے، ٹھیک ہے، انہوں نے اپنے کتے سدھائے ہوتے تھے، سکھایا ہوتا تھا انہیں. تو جو آپ جانوروں کو یا کتوں کو بھی سدھاتے ہیں نا، یا ان کو وہ سکھاتے ہیں شکار کیسے کرنا ہے، وہ بھی اللہ نے علم دیا ہے انسان کو، اور اس کے ذریعے وہ اس جانور کو سکھاتا ہے، اور وہ جو ہے نا اس طرح سے شکار وہ جانور کرتا ہے انسان کے لیے، پھر وہ کھاتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں احکامات ہیں. پہلے اس آیت کا ترجمہ پڑھ لیں، بعد میں جو احکامات اس آیت سے نکلتے ہیں نا وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں. اب اس کے بعد اگلا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ لہٰذا جو شکار وہ تمہارے لیے روکے رکھیں گے وہ کھا سکتے ہو، اور انہیں چھوڑتے وقت، یعنی جب جانور کو آپ چھوڑ رہے ہیں اپنے کتے کو کہ میرے لیے کوئی ہرن شکار کر کے لاؤ یا کوئی بھی چیز شکار کرو، تو اس کے لیے کیا ہے کہ انہیں چھوڑتے وقت اللہ کا نام لے کر چھوڑنا. شکاری جو بھی آپ کے پاس جانور ہے، آپ کسی باز کو اوپر ہوا میں چھوڑنے ہیں کہ میرے لیے کوئی کبوتر جو ہے اس کا شکار کرے، تو بسم اللہ پڑھ کر چھوڑنا ہے. ٹھیک ہے، اللہ کا نام لے کر، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بلا شبہ اللہ کو حساب چکانے میں دیر نہیں لگتی. اب اس آیت سے علماء نے جو مسائل نکالنے ہیں نا، کہ اس میں یہ تقریباً 5 کے قریب شرائط بنتی ہیں، تو یہ آپ لوگ سمجھ لیں، اور آگے اگر کسی کو بتانا ہو تو آپ بتا سکتی ہیں. پہلی تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ساری احادیث سے اصول نکلیں گے، جتنے بھی اس آیت کے نکلیں گے، کہ جب بھی تم اپنے سکھائے ہوئے سدھائے ہوئے کتوں کو چھوڑو تو ان پر اللہ کا نام لے لو، اور پھر جب لے لو گے تو پھر وہ جو شکار کریں اس کو کھا سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم تیر سے شکار کر رہے ہو نا، بعض لوگ تیر سے بھی تو شکار کرتے ہیں نا، تو بسم اللہ پڑھنا. جیسے آج کل کئی جو ہیں وہ گن کے ذریعے بھی کرتے ہیں شکار، تو بسم اللہ کرنا پڑھنا ہے. پھر آپ نے فرمایا ہے کہ جب تم تیر چھوڑو اور شکار غائب ہو جائے تو جب ملے اسے کھا سکتے ہو، بشرطے کہ سڑ نہ گیا ہو. یعنی بعض اوقات آپ جنگل میں یا کہیں بھی جا رہے ہیں، تیر سے آپ نے یا گن سے آپ نے شکار کر لیا ہے، اور وہ شکار دور جا کے گرا ہے، اس کو ڈھونڈنے میں آپ کو 1-2 دن لگ گئے ہیں، تو اگر تو وہ سڑا نہیں ہے، خراب نہیں ہوا، صاف ستھرا ابھی ویسے ہی لگ رہا ہے آپ کو کہ وہ یعنی اس کو نہیں نقصان پہنچا ہوا اتنا زیادہ، اور آپ اس کو پھر کھا سکتے ہیں، کہ وہ سڑا نہ ہو، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم شکار پر تیر چھوڑو، پھر اس شکار کو 1 یا 2 دن کے بعد اگر آپ کو وہ شکار ملتا ہے تو دیکھیں کہ اس پر تمہارے تیر کے علاوہ کسی اور کا نشان تو نہیں ہے، اور اگر نہیں ہے تو پھر آپ کھا سکتے ہیں. یعنی صرف آپ کے تیر کا، آپ کی گولی کا ہی نشان ہے، تو دین وہ آپ کے لیے حلال ہے، آپ کھا سکتے ہیں. اور اگر وہ شکار پانی میں گر پڑا ہے تو اسے نہیں کھانا. ٹھیک ہے، پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکری پھینک کر شکار کرنے سے منع کیا ہے. بعض لوگ پتھر مار کے بھی شکار کرتے تھے نا پرانے وقت میں، تو کنکری مار کر، اور جس کی ایک صورت غلیل آج کے دور میں ہے، تو وہ اس سے نہیں شکار کرنا. ٹھیک، پھر جو چھٹا اور آخری اصول جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی ہر چیز پر احسان کرنا اللہ تعالیٰ نے جو ہے فرض کر دیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی جاندار کو مارو یا ذبح کرو تو احسن طریقے سے مارو، یعنی اپنی چھری وغیرہ کو خوب تیز کر لو تاکہ جانور کو کم سے کم تکلیف ہو. یہی آپ نے اصول جو ہے نا وہ شکار کے رکھنے ہیں، اور یہی آپ نے سارا کرائٹیریا جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ 6 شرائط ہیں، احادیث کے ساتھ ہیں، 6 کی 6 احادیث ہیں، کچھ مسلم کی ہیں اور تقریباً میرا خیال ساری مسلم کی ہیں، بخاری کی نہیں ہے اس میں. تو یہ ساری کی ساری، ہاں بخاری کی ایک حدیث ہے کہ جس میں آپ کو یہ کہا گیا نا کہ اگر شکار پانی میں گرا ہو تو وہ نہ کھاؤ. ٹھیک ہے، اب آپ لوگوں نے یہ ذہن میں رکھنا ہے، اور ایسا موقع ہو سکتا ہے کہ آپ کو بھی کبھی زندگی میں واسطہ پڑے کہ آپ بھی شکار پہ جائیں، تو پھر یہ صورتحال جو ہے نا آپ کو سمجھ آنی چاہیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں کہہ رہا ہے کہ الیوم حل لکم الطیبات،
آج تمہارے لیے تمام پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، اور طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، کہ اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے۔ اب یہ ذرا کچھ شرائط کے ساتھ حلال ہے، ایسے نہیں ہے کہ اہل کتاب جو کچھ کھا رہے ہیں وہ آپ پر بھی حلال ہو گیا۔ اس کی شرائط جو ہے نا وہ ہم پڑھ لیتے ہیں۔ دیکھیں، اہل کتاب کا کھانا جو ہے نا وہ وہی کھانا ہم کھا سکیں گے کہ جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ حلال کیا ہے ہماری شریعت میں۔ یہ نہیں ہے کہ ان کے دسترخوان پر اگر حرام چیز پڑی ہے، کیونکہ آج کل تو اہل کتاب جو ہیں وہ کسی بھی حلال اور حرام کا جو ہے انہوں نے تصور ہی غلط کر لیا ہوا ہے۔ اگر ان کے دسترخوان پر کوئی حرام چیز پڑی ہے، جیسے کتے کا گوشت پڑا ہے، سور کا گوشت پڑا ہے، یا شراب پڑی ہے، تو ہمارے لیے تو وہ حلال نہیں ہے نا ہماری شریعت میں۔ یا کٹا ہوا گوشت ہے، کٹا ہوا گوشت جو کاٹ کے ذبح نہیں کیا جاتا بلکہ کاٹا جاتا ہے، تو جھٹکے سے اس کو کاٹتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ ان کے دسترخوان پر اگر کوئی بھی حرام چیز موجود ہے جو ہمارے شریعت میں حرام ہے، تو پھر ان کے ساتھ بالکل بھی نہیں کھانا ان چیزوں میں حصہ داری نہیں ڈالنی۔ دوسرا، ان کے مذہبی تہواروں کا کھانا یہ جائز نہیں ہے ہمارے لیے۔ کسی کا کرسمس کا کھانا آ جاتا ہے، یہ ہندوؤں کے اتنے تہوار ہوتے ہیں، ان کے کھانے اگر آپ کے پاس، وہ آپ کے ہمسائے ہیں، آپ کو غیر ملک رہنا پڑتا ہے، تو وہاں پر یہ یاد رکھیں کہ ان کے مذہبی تہواروں کا کھانا ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر وہ شادی کرتے ہیں آپ جائیں، حلال چیزیں ان کے دسترخوان پہ آپ کھائیں۔ وہ آپ کی دعوت کرتے ہیں کہ آپ مسلمان ہیں اور وہاں پر ان کے دسترخوان پر حلال چیزیں موجود ہیں جو آپ کی شریعت میں حلال ہیں، تو آپ کھا لیں۔ کتنی بڑی چھوٹ! ابھی کل ہماری بحث ہو رہی تھی نا اس بات پہ، ڈسکشن، پازیٹیو ڈسکشن ہوئی تھی کہ غیر اللہ کے نام پر کوئی چیز کھانی چاہیے یا نہیں کھانی چاہیے، کتنی ڈیٹیل سے ہم نے اس کو ڈسکس کیا۔ تو آج دیکھیں کہ یہاں بھی ان آیات میں کیا روشنی دی جا رہی ہے کہ اہل کتاب حالانکہ وہ تو کلمہ گو بھی نہیں ہے، حالانکہ وہ کلمہ گو بھی نہیں ہے، تھوڑی تھوڑی آتی ہے کان کے پاس طرف جاتے ہوئے، ورنہ بڑی سمجھ آتی ہے، میں تو لگانے کی ضرورت نہیں۔ وہ جو کلمہ گو ہیں ان کے ساتھ بھی شرائط آپ نے یاد رکھنی ہے۔ تو یہ تو اہل کتاب ہیں جو انہوں نے کلمہ بھی نہیں پڑھا ہوا، تو اس کے ساتھ بھی دسترخوان کا، اللہ کو پتہ ہے نا کہ پوری دنیا میں رہنا ہے اور انسانوں نے انسانوں کے ساتھ ملنا ہے، تو اصول جو ہیں وہ وضاحت کے ساتھ بیان کر دیے گئے ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ تو اہل کتاب کے ساتھ بھی ہم کھانا جو ہے وہ اسی صورت میں کھائیں گے جب وہ حلال ہوگا۔ اور یاد رکھیں کہ یہودی جو ذبح کرتے ہیں، یہودی ذبح کر کے گوشت کھاتے ہیں اور وہ کوشر کہلاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو وہ کوشر کا نام دیتے ہیں، وہ مسلمان کے لیے جائز ہے، وہ کھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر وہ ذبح کرتے ہیں تو پھر اس کو کھایا جا سکتا ہے۔ اگر وہ جھٹکے سے کاٹ کر آرے سے کاٹتے ہیں گلا، تو وہ ہمارے میں جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ چیز آپ لوگوں نے سمجھ لینی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں آگے کی آیات میں کہ والمحسنات، والمحسنات کا مطلب کیا آ جاتا ہے آپ کے پاس کہ جتنی بھی پاکیزہ خواتین ہیں، من المؤمناتی، یعنی کہ مومنوں میں سے جتنی بھی پاکیزہ خواتین ہیں، والمحسنات من الذین اوتوا الکتاب، اور وہ عورتیں، پاکیزہ عورتیں جو اہل کتاب کی ہیں، جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے، تم ان کے ساتھ جو ہے کہ اگر تمہارا مقصد یہ ہے کہ تم ان کو اپنے نکاح میں لاؤ، اور صرف یہ نہیں ہے کہ میں بس تھوڑا سا ان کے ساتھ وہ جو کہتے ہیں نا کہ جس کو اردو میں شہوت رانی کہتے ہیں، اور ویسے یعنی سیکشولی تم چاہتے ہو کہ وہ عورت تمہارے پاس آ جائے، تو ایسے نہیں، ان کو اگر تم اپنے نکاح میں لانا چاہتے ہو، باقاعدہ تم ان کو اپنے گھر کی زینت بنانا چاہتے ہو، تو تم نکاح کر سکتے ہو اہل کتاب کی خواتین سے، ٹھیک ہے، جو کہ بالکل توحید پرست ہوں،
ان کی. اب حضرت عمر فاروق جو تھے نا، انہوں نے اہل کتاب کی عورتوں سے بھی نکاح جو ہے نا اس میں کراہیت محسوس کی تھی. وہ اس کو اچھا نہیں سمجھتے تھے کیونکہ وہ سارے شرک کرتے تھے نا. یعنی آپ نے کتابیہ عورت جو ہے، جو اہل کتاب والی خواتین ہیں، ان سے نکاح کی شرائط وہی ہیں جو مسلمان عورتوں کے لیے ہیں. یعنی نکاح کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے ان کے ساتھ رہو، اپنا تعلق قائم کرو اور اس کے بعد چھوڑ دو. نہیں، مستقل بنیادوں پر نکاح کا باقاعدہ اعلان ہونا ہے، حق مہر انہیں دیا جائے گا. ٹھیک ہے. اور کسی بھی اگر فتنے کا خطرہ نہیں ہے تو آپ اہل کتاب کی عورت سے نکاح کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ آگے کہہ رہا ہے کہ پوشیدہ آشنائی نہ ہو. ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہاں پر یعنی جو دوستیاں ہیں وہ نہ گاڑیں، دوستیاں نہ گانڈیں عورتوں سے. ٹھیک ہے. پوشیدہ دوستیاں، جیسے آج کل تو یہ بڑا ٹرینڈ چل پڑا نا، فیس بک پہ بھی ہمارے دوست ہوتے ہیں نا جو نامحرم ہیں، وہ بھی ہمارے دوست بن رہے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہی فیس بک استعمال کرنا غلط ہے یا نہیں، آپ اس کو پازیٹیو یوز کریں، آپ کریں اس کو یوز، خواتین کو بنائیں اپنا دوست، آپ سوشل ہوں. لیکن جو چھپی دوستیاں ہیں جس میں میل اور فیمیل کی دوستی اور اختلاط جو ہے اللہ پہلے ہی منع کرتا ہے، تو پھر اس سے ہمیں بچنا ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ آگے کہہ رہا ہے وَمَن یکفر بالایمان فقد حبط اعمالہ، اور جس نے بھی ایمان کی بجائے کفر اختیار کیا اس کا وہ عمل برباد ہو گیا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا. اس میں یہ ہے کہ اگر آیت کے آخری حصے میں اس چیز کو کلیئر کٹ بتا دیا گیا کہ اگر اس نکاح کرنے میں آپ کو کسی قسم بھی کے فتنے کا یعنی ہو احتمال، کسی نہ کسی یعنی چیز میں آپ کو یہ نظر آئے کہ یہ آگے چل کر بہتر نہیں ثابت ہوگی، تو پھر آپ اس سے کنارہ کشی اختیار کریں. یہ یاد رکھیں کہ اہل کتاب سے نکاح ہے تو جائز لیکن پسندیدہ نہیں ہے. اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح پسندیدہ نہیں ہے اسلامی شریعت میں. ٹھیک ہے. لیکن اگر یہ ہو کہ انسان یہ سوچے کہ میں اگر نکاح نہیں کروں گا تو کسی فتنے میں پڑ جاؤں گا، مردوں کے لیے ہی حکم آ رہا ہے نا، کسی آزمائش میں پڑ جاؤں گا، تو پھر نکاح کر لیں. اور اہل کتاب کے مردوں سے تو بالکل حرام ہے، جائز نہیں ہے کہ کوئی مومن خاتون جو ہے وہ نکاح کرے. ٹھیک ہے. یہ آج کی آیات ہے. آیت نمبر 5 تک ہم نے مکمل پڑھا. آپ کا پیج یہ مکمل ہو گیا. جو کل والا سبق تھا نا اس میں مشکل الفاظ تھے، لیکن اس میں مشکل الفاظ نہیں ہیں اتنے زیادہ. انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کو یاد کر لیں گے. اب پورے پیج میں سے کوئی بھی سوال اگر آپ کے ذہن میں ہے نا تو آپ مجھ سے کر سکتے ہیں.